हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो भाई? खैरियत से जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। बोले आपके ग्रुप में मैसेज आया था महाराष्ट्र में एक जगह के बारे में। अच्छा, आप किस मसलक से हैं हज़रत? मसलक बरेलवी। अच्छा, तो फरागत कहाँ से है आपकी? मंजर इस्लाम बरेली शरीफ। अच्छा, आलिम मुफ्ती सब कुछ हैं। मुफ्ती नहीं है, कारी है, आलिम है, फाजिल है। अच्छा अच्छा अच्छा, इमामत की है कहीं पे आप पहले? इमामत बेंगलोर में की है 6 साल। जी। सिल्लीगुड़ी में की है 6 साल। हाँ मुजफ्फरपुर बिहार में की है 2 साल। हाँ हाँ। बेगूसराय में की है 1 साल। अरे वाह। तो हज़रत असल में क्या है, हमको तो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, उसको मुताबिक अगर आपको इंटरव्यू के बाद देखेंगे भाई क्या है, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको। अच्छा, तो कैसे इंटरव्यू लीजिएगा? वहाँ पहुँच के ना यहीं से? नहीं, यहीं पे फ़ोन में एक दो दो सवाल करने का है भाई, और हाँ, तो क्या। बिल्कुल कीजिए। कहाँ महाराष्ट्र में ये जगह कहाँ है? ये पहले रुके ना, ये क्या बोलते हैं, आपका नंबर क्या है? 700 आखिर में क्या है? 343। जी। 343 है। अरे यार। अच्छा। हम्म, क्या हो रहा है यार? हाँ हाँ हाँ। तो आपका नाम क्या है? मौलाना मोहम्मद रफीक आलम। मौलाना मोहम्मद रफ़ीक आलम। अच्छा। अरे हज़रत, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी ये जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है, ये फ़ी ज़माना जो जुलूस के साथ निकाला जा रहा है आजकल, जी। हर साल 12 रबीउल अव्वल को, तो ये क्या मतलब, ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है? ये मुसलमानों के लिए, मदीना के मुसलमान के लिए ये तरीका जो है मुस्तहब है। बाकी दुनिया भर के मुसलमान, हम्म। ना फर्ज है, ना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ना वाजिब है, ना सुन्नत है। ये मदीना के लोगों ने जुलूस निकाला था नबी की आमद पर। मक्का में तो जुलूस हुआ ही नहीं, अच्छा। क्योंकि नबी छोड़कर के कोई मुसलमान थे ही नहीं। हम्म एक उनकी माँ थी और एक उनका दादा था। हम्म। दो आदमी जो जुलूस कैसे निकालते हैं? अच्छा। तो मदीने के लोगों ने नबी की आमद पर जुलूस मनाई, डब बजाए, अपने अपने हिसाब से अपने अपने अंदाज में नबी की स्वागत किए थे। ये मुस्लिम जुलूस का तरीका है। तो मदीना वाले ने निकाला था जुलूस? जी। किस मौके पर? जब नबी की तशरीफ आवर हुई, जब मक्का से गए मदीना के लिए, अच्छा अच्छा हिजरत अच्छा। फरमाए। अच्छा, लेकिन वो तो हिजरत का सफ़र था और ये विलादत का ये है, तो नहीं तो हिजरत। लोग खुशी मनाए ना, खुशियों हाँ, को जाहिर कर रहे थे लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हिजरत के सफ़र को विलादत से जोड़ सकते हैं? नहीं, वो खुशियों को हिजरत से नहीं जोड़ सकते हैं। खुशी एक अलग चीज है, हिजरत एक अलग चीज है। हाँ लेकिन मदीने वालों को हिजरत और खुशी समझ में ना, वो लोग खुशी में तो की याद में डूबे हुए थे ना। वो हाँ। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे नबी हमारे बीच पहले, सबसे पहले तशरीफ लाएंगे मदीने में। इसीलिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बराबर। अच्छा, ठीक है, तो उसमें क्या मतलब, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान के मतलब लिए? देखिए, मतलब ये है कि अगर जुलूस नबी की याद में, अगर शरअन शरीयत के हिसाब से मनाया जाए, हम्म जिसमें कोई नाजायज और हराम चीजें ना हो, हम्म। तो बिला शक व शुबा नबी की याद में, नबी की मोहब्बत में जायज है। अच्छा। और अगर उससे शरीयत को कुछ नुकसान हो रहा है, या उससे कुछ आने वाले शरीयत मुस्तफ़ा पर कुछ आंच लग रही है, जैसे कुछ लोग चले गए, मान ले डीजे फीजे लेके चले गए, कुछ लोग वो झंडा उठा करके झूम रहे हैं नाचने के अंदाज में, हम्म। तो ये तो गलत है ना। इस्लाम में तो फिर जायज नहीं है ना। झूमना ही नहीं है, कमर हिलाना ही नहीं है, ये इस्लाम का तरीका है जुलूस का। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ जी। कि समझ लो कुछ गलत काम नहीं हुआ, नाजायज़ हराम काम नहीं हुआ, तो इस तरह जुलूस निकालना, तो वो क्या ये सही है? मतलब फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है, क्या है ये? नहीं नहीं, फर्ज भी नहीं है ये। फर्ज वाजिब तो फर्ज तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि फर्ज वो चीजें होती है जो कुरान से साबित हो। अच्छा, मतलब ये जश्न ईद मिलाद नबी जो है, जो निकालते हैं, वो कुरान से साबित नहीं है? नहीं, और दूसरा नंबर वाजिब भी नहीं है। वाजिब वाजिब फर्ज के बराबर होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने। वाजिब
حدیث تو بھی نہیں ہے اور پھر سنت ہے. اچھا تو حضرت سنت بولیں گے اگر بولیں گے تو سنت عوام کے لیے ہوتی ہے, حقوق کے لیے ہوتی ہے. اچھا یہاں مدینے کے لوگوں نے جلوس نکالا, مکہ والوں نے نکالنا ہی نہیں, ہم سنت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. سنت بھی نہیں کہہ سکتے. تو جو قرآن کی آیت پیش کرتے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور کئی آیت اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ جیسے عید میلاد النبی جو ہے, اور ہزار نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, جو عید خوش ہزار عید سے افضل ہو وہ سنیے پھر نا, جی. شعر کسی کے لیے دلیل نہیں بنتی ہے, دلیل ہوتی ہے قرآن کی آیت. تو پھر احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو حجت بنایا مواعظ نعیمی کے اندر. نہیں وہ لوگوں کو پیغام دینا کیا چاہتے ہیں ہاں کہ خوشیاں عیدوں کے تعلق سے نبی کی جلوس پر یا نبی کی میلاد پر خوشیاں منائی جا سکتی ہے. ہوں ایک جلوس کی شکل میں ہم منا رہے ہیں, یہاں سے خوشیاں ثابت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ یہ قرآن و حدیث کا قرآن کے حساب سے فرض مان لے, یا پھر قرآن کے بات جو حکم اللہ رسول کا ہوگا جو واجب کے درجے میں ہم اسے واجب مان لیں. انہوں نے شعر کے دائرے میں رہ کر کے لوگوں کو ایک خوشیاں منانے کا طریقہ بتایا, جو سنن طریقہ ہے, جو مسنون طریقہ ہے, ہاں. جو مستحب طریقہ ہے. اچھا تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ جی مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کو سنت قرار دیں گے تو سنت عوام الناس کے لیے ہوتی ہے, دنیا بھر کے ہر مسلمانوں کے لیے سنت ہوتی ہے. ہاں سنت ہے ہاں. جو دنیا بھر کے کسی کے لوگ بھی اس کو عمل کرتے ہیں. لیکن حضرت یہ دیکھیں, یہ میں آپ کی پرسنل حوالہ بھیجا ہوں, یہ احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جاء الحق, صفحہ نمبر 223 میں لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ میلاد سنت صحابہ بھی ہے. سنت صحابہ لے دو حوالہ. سنت صحابہ میں دیکھیے کچھ صحابی تو تھے اس میں, جیسے ابو ایوب انصاری ہاں مدینے میں تھے, ہاں وہ بھی صحابی تھے. تو ہاں ہوئے ہاں. ابو ایوب انصاری کے ساتھ ایک صحابی تھے, جہاں 2 3 سے 4 صحابی ہو گئے تو صحیح ہو گیا. مطلب ابھی جو جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کو بغیر خرافات کے بھی اگر ہو تو وہ بھی سنت واجب فرض نہیں ہے نا, مستحب مانتا ہے. مستحب. مستحب میرے حساب سے ہاں قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت نہ ہو وہ شعر و شاعری کے دائرے میں ہو. ہر کسی کا عشق الگ ہوتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا عشق نبی سے الگ ہے اور اویسی کرنی کا عشق الگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت اس میں میرا ایک سوال اور قائم ہوتا ہے اس کے اندر کہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں وہ مستحب ہے, ٹھیک ہے, تب جو ہر سال 12 ربیع الاول کو نکالتے ہیں برابر, تو قرآن کلام الہی افضل ہے. اکثر کیا قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو, خوب چرچا کیا کرو. اس آیت دلیل بنا کر کے نبی علیہ السلام جیسے عید میلاد النبی قرآن ثابت کرتے ہیں. نہیں, اس آیت کا تعلق صرف وہ جلوس سے نعمت سے مطلب نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب ہوتا ہے اس آیت کا اصلی حقدار کیا ہوتا جانتے ہیں؟ جی جی, خدا کا شکر گزار بننا. ماشاء اللہ ماشاء شارٹ اللہ. کٹ میں یہی بتاؤں گا, یہ نعمت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ پیر بھی نعمت ہے, صحیح کہا آپ نے. جسموں میں آنکھ بھی ہے یہ بھی نعمت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو یا جانور ہو, چرندے پرندے ہو, اگر آپ اپنے رب کی طرف سے کچھ بھی نعمت پائیں آپ کے پاس میں, آپ کو لگے کہ میں یہ چیز سے قائل نہیں تھا, پاور میرا حق میں تھا, کہ میں اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دیا, تو آپ اس کا نعمتوں کا چرچا کیجیے. آپ ہاں بس صحیح ہے, چرچا کرنا چاہیے. اگر آپ پیر سے لنگڑا نہیں ہے, کسی لنگڑے کو دیکھتے تو اپنے پیر کو دیکھ کر کے بولیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بالکل مولا اس لنگڑا مجھے تو لنگڑا نہیں حضرت بنایا, تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی اگر مکان بھی بنائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے تو چرچا کرتا ہے ہم نے مکان بنایا, یہ ایسا کیا ایسا کیا, تو ٹھیک ہے. اس حساب سے اگر اللہ کے وسلم کا ذکر کیا جائے, تذکرہ کیا جائے, سیرت بیان کیا جائے تو بالکل صحیح ہے. لیکن اگر نبی کے جلوس کے تعلق سے بھی یا میلاد کے تعلق سے بھی اگر ہم ان آیت کو لے جائیں گے غلط ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اور باقی دیگر پیغمبروں کے حساب سے اس نبی کی امت نبی کو زیادہ. تو ہر حضرت میرے کو جلوس سمجھ میں نہیں آتا ہے, کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نہیں نکالا تھا, اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یہ جو بچیوں نے پڑھی تھی, بڑوں نے نہیں پڑھا تھا, برابر نا, بچیوں نے, بڑوں نے نہیں پڑھا تھا. یہاں تو بڑے جاتے ہیں, تو وہ سنت کیسے ہو گیا؟ دوسری بات, ہجرت کی تاریخ الگ ہے, اس کا دین الگ ہے, اور ولادت کی تاریخ الگ ہے, دین الگ ہے. تو ہجرت کی تاریخ اور دین کو ولادت سے جوڑنا یہ تو غلط دلیل ہو گئی.
ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं भी तो आपको वही दलील दिया, क्योंकि वो हिजरत अलग चीज़ है, लेकिन हाँ लोगों मदीने वालों ने नबी के स्वागत पर तो क्या डब बजा करके सुहैल को स्वागतम किया था, तो इससे मतलब ये थोड़ी है कि वो जुलूस मनाया था उन लोगों ने। हाँ जुलूस, तो ये भी सही नहीं है ना जुलूस का निकालना, वो दलील पकड़ना। हाँ तो नहीं, दुरुस्त नहीं है, नहीं। अगर इस्लाम के नबी के याद में, नबी की मोहब्बत में जैसे कोई जिक्र महफिल करता है, आप उसकी याद से गांव समाज में निकल कर जाते हैं, उसमें कोई इस तरह तो नाजायज चीजें हज़रत, नहीं लेके जाते हैं। अच्छा साहबा ने इस तरह निकाला था क्या अल्लाह के वसल्लम? नहीं 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 साहबा में नहीं, नहीं, ऐसा 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 कोई भी सहाबी से तो साबित नहीं है। साहबी नहीं है? अच्छा आला हज़रत ने निकाला था? हाँ आला हज़रत ने निकाला था जुलूस? नहीं, आला हज़रत के आला हज़रत का कौल और फेल को समझना हम मौलानाओं के लिए उतना आसान नहीं है कि फिर नहीं है। आप पहली हज़रत बात आप ये है अगर कि मौलाना हो करके आला हज़रत का कौल फिर सही नहीं समझ सके, आवाम कैसे समझेगी उनको? नहीं नहीं, आला हज़रत देखिए, आला हज़रत का जो शेर है ना, आला हज़रत का शेर फसीह व बलीग है। नहीं शेर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, उल्टा पल्टा तर्जमा भी नहीं किसी को समझा सकते ना। मैं जुलूस के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने जुलूस किया था क्या? जुलूस के बारे में देखिए, हम ऐसी तारीख में तो नहीं पढ़े कि आला हज़रत कहीं पे जुलूस मनाए थे, नहीं हाँ तो मनाए थे। हज़रत मलफूज में मैंने पढ़ा है, आला हज़रत मलफूज में मैंने पढ़ा है, मेरा दीन व मज़हब वही है जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर हो, उस पर मजबूत से कायम रहना तमाम फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। अब जो आला हज़रत के से दीन से उसके मसलक से साबित नहीं हो, उसके ख़िलाफ़ अगर निकाला जाए तो आला हज़रत की मुखालिफत हुई। इम्तियाज़ अहले सुन्नत वाला कह रहा है जो मसलक की आला हज़रत की मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा, तो फिर तो उनसे बगावत हो गई, और जी ऐसा नहीं करना चाहिए ना फिर। नहीं, देखिए हम तो ऐसे मौलाना है फजीलत तक पढ़े हैं, उनके मदरसे में माशाल्लाह दस्तरबंदी हुई है, मगर उनके कोई भी ऐसा कौलो फिल हम लोगों की नज़रों से नहीं गुजरा है जैसे आला हज़रत जुलूस मनाते थे या लोगों को मनाने का हुक्म दिए। पर इतनी बात है कि भाई जो चीज़ें गुजरी नहीं है या जो चीज़ें हम लोग कुरान और हदीस में डायरेक्ट पढ़े भी नहीं है, तो वो बस सही सही कहा आपने, मतलब मसलक के आला हज़रत बहुत आगे बढ़ गए, अपने मसलक से बहुत आगे निकल गए। हदीस भी है, नबी की एक हदीस फले मोतमिदन फले बताओ, या ऐसे ही कुछ है, ये मन कज़्ज़ब अलैया मोतमिदन हाँ फले यतबव्वअहु मक़अदहु मिनन नार। हाँ जो बातें नबी ने ना कही, जबरदस्ती लोग उसके मन गलत निस्बत कर दे, तो गोया कि वो इंसान अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। जी जी। तो जो चीज़ें हम आला हज़रत के ताल्लुक से पढ़े नहीं है, वो चीज़ें हम जबरदस्ती उसकी तरफ मंसूब नहीं कर सकते। नहीं हज़रत आला हज़रत के कौल को अल्लाह के नबी से क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं नहीं, एक जैसे कि क्या बोले, एक हदीस है ना, एक हदीस है, रसूल को भी दो से बचा सकते हैं ना, अगर वो नहीं कहा तो हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते इसको। वो अलग चीज़ है, एक आदमी ने नहीं कहा अगर उसकी तरफ मंसूब कर दे तो नबी वसल्लम की तरफ मंसूब करने जो वईदें हैं वो किसी और दूसरे इंसान की तरफ थोड़ी हो सकती है हज़रत। नहीं नहीं, हम ये हदीस ये बता करके ये बताना चाहते हैं आपको कि नबी की हदीस है ना, कि नबी के तरफ जो जबरदस्ती हम कोई चीज़ की निस्बत नहीं कर सकते, ये नबी के लिए खास है ना। लेकिन एक आशिक मुस्तफा है, माला हज़रत का अगर कौल की किताब में नहीं पढ़े हैं, तो उसको जबरदस्ती नहीं हम मंसूब कर सकते कि भाई हाँ आला ला तुकज़्ज़िबू अलैया फ़इन्नहु मन कज़ब अलैया फ़लयलिजिन नार, ये भी एक हदीस है, ठीक है। हाँ यानी ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी तरफ झूठी बात मंसूब न करो, यकीनन जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो जहन्नम में दाखिल होगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये बात है हज़रत। और एक बात मैं पूछ रहा हूँ, जो उलमाए देवबंद हैं, देवबंद के अकाबिर हैं, इस्माइल दहलवी हैं, अशरफ अली थानवी हैं, इन तमाम के मुतालिक क्या अक़ीदा रखना चाहिए? क्या इनको काफिर कहना फ़र्ज़ है या फिर इनको मुसलमान समझना चाहिए? इनको काफिर तो हम लोग नहीं कह सकते। हमारे अकाबिर जैसे मैंने उस दिन आला हज़रत का एक कॉल पढ़ा जी जी, कि जब उनका वही वसाल का इंतकाल, क्या बोलते हैं उसको, आला हज़रत जब इंतकाल हो गए तो अशरफ अली थानवी के एक शागिर्द थे, तो हाँ मौलाना अशरफ अली थानवी उनके सामने में कुछ बोल रहा था कि हज़रत आज तो मौलाना सलाम इमाम अहमद रज़ा का, इमाम नहीं बोलते थे, अहमद रज़ा का तो ये हो गया, हाँ वो गुस्सा हो गए। इंतकाल हो गया, बड़ी अफसोस की बात है। तो बोलते हैं कि आप अफसोस क्यों जाहिर कर रहे हैं? बोल रहा है कि अरे बहुत आशिक़ वो थे, आशिक़ नबी थे। तो बोले कि वो तो आपको काफिर कहा था, फिर आप उनके बारे में क्यों ऐसा अफसोस करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर अहमद रज़ा हमको काफिर नहीं कहता तो वो खुद काफिर हो जाता।
تو اس حساب سے تھانوی صاحب کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں نا؟ نہیں اعلیٰ حضرت تو کافر کہہ دیا نا، ہاں اعلیٰ حضرت کافر کہہ دیا، تو ہم لوگ کو ابھی سنیت پہ قائم رہنے کے لیے تو اعلیٰ حضرت کے قول کو عمل کرنا پڑے گا نا۔ مطلب کیا ان کو کافر کہنا پڑے گا؟ ہاں وہ اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ اس کو کافر کا فتویٰ دے دیا نا اشرف علی تھانوی پر۔ تھانوی کو تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یا قطعیات میں سے ہے کہ ان کا فتویٰ جو معتبر ہو؟ فتویٰ تو معتبر ہی ہے، کیونکہ ان کی جو دلیلیں ہیں، جو سند ہے، ہاں، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس سے پہلے جو کتابوں میں جو آیا ان کا تذکرہ، اعلیٰ حضرت کسی کو بھی ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے تھے، وہ پہلے سوچتے تھے کیا کہ ایک انسان کے اندر میں 100 سکے ہوتی ہے ایمان کی، 100 سکوں میں سے اگر ایک سکہ بھی نکل جائے تو بھی اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں تو اس میں اگر زیادہ تر سکہ اگر ایمان سے خارج ہو چکا ہے تو جا کر کے اشارہ کافر کی طرف ہم کر سکتے ہیں۔ تو حضرت اس میں جو اگر کوئی تعویل کی گنجائش نکل آئے، ایک پہلو اگر 99 میں سے اگر ایک پہلو اگر ایمان کا آ جاوے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو ایک پہلو میں یہ بھی ہے کہ اگر قائل نے اپنے عبارت کا مراد کفریہ نہیں لیا ہو تو کافر نہیں ہوگا وہ، یا خود کہہ رہا ہے کہ میری مراد ایک کفریہ نہیں ہے، تو بھی اس پہلو یہ ایمان میں داخل ہو گئے، ہے نا؟ تو تھانوی صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب انہوں نے لکھا ہے، خلاصہ کیا ہے بسط البنان، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے دل میں ایسا خیال بھی نہیں آیا، اور جو میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میرا ایسا عقیدہ ہے، تو میں بتاتا ہوں جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب فتویٰ یہ کیا بولتے ہیں، تمہید ایمان میں ایک اصول ہے کہ اگر قائل نے اپنی عبارت کی مراد کفریہ لیا ہے تو ہی ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا۔ تو قائل تو وہی ہیں، حفظ ایمان کا قول انہی کا قول ہے۔ اب ان کو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں ایسا ارادہ نہیں ہے، تو کافر تو نہیں ہوں گے نا؟ پھر کس طرح کافر کہیں گے ان کو؟ پھر اس لیے کہیں گے کہ ان سے تقویۃ الایمان میں جو کتاب لکھی ہے انہوں نے، تھانوی نے، ہاں آپ نے مکمل پڑھ لیا وہ کتاب کو؟ ہاں پڑھی ہے، مطلب کافی دن پرانے بھی پڑھی بات ان کی، وہ بھی پڑھے تھے، اور اس میں اشرف علی تھانوی کے بارے میں کئی سارے عقیدے ظاہر کیا گیا، اور قرآن کی آیت بھی رکھی گئی جس میں قرآن کا ترجمہ انہوں نے الگ انداز میں کیا، جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب بتا رہا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بالکل بے شک لفظی معنی کے حساب سے تو صحیح ہے، لیکن وہ بول رہا ہے کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بولنا بھی ایک چیز ہے۔ کہاں لکھا ہے انہوں نے؟ کتاب میں لکھا ہے، ان کی مطالعہ کافی دن پرانا ہو گیا، میں جب بنارس تقویۃ الایمان جو ہے وہ ان کی نہیں ہے، وہ اسماعیل دہلوی کی ہے۔ ہاں اسماعیل دہلوی کی ہے، اور یہ تقویۃ الایمان بھی پڑھا تھا، اور ایک کتاب پڑھا تھا میں ان کی۔ تو اسماعیل دہلوی کا جو مسلمان کے کافر ہو جائے گا پھر؟ نہیں، یہ کہ ان کی کتاب کیا تھا، کچھ میزان یا کچھ تقویۃ الایمان کے بعد میں اب کتاب اور کیا میں پڑھا تھا ان کا، اس کتاب میں ان کے عقیدے ظاہر ہو رہے تھے، جس میں یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نہیں، میں یہ رشید کیا بولتے ہیں اسماعیل دہلوی کے متعلق کہہ رہا ہوں، وہ انہوں نے ان کو بھی کفر ظاہر کیا نا حسام الحرمین کے اندر، دوسری کتابوں کے اندر، جی، تو ان کو بھی تو مسلمان نہیں سمجھ سکتے نا؟ تو ان کے اکابر ہوئے تو ان کو اسی میں شامل کرنا پڑے گا۔ ہاں، تو جو ان کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہاں تو لکھا تو ہے کہ تو حضرت دیکھیے، آپ دیکھیں نا، آپ کے پرسنل میں کا حوالہ میں نے دیا، ذرا دیکھو، آپ نہیں پہنچ نہیں رہا ہے، آپ کا نیٹ بند ہے شاید۔ اس میں تمہید ایمان ہے جو حسام الحرمین کی 1 سال بعد لکھا گیا ہے، اس میں اوپر لکھا ہے تمہید الایمان، ہاں تمہید ایمان، جی، اس میں اوپر لکھا گیا ہے مدعیان جدید، یعنی گنگوہی اور امبیٹوی۔ اس کے علاوہ امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کو کہ کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ کس کا حوالہ دیا؟ نبی کا حوالہ دیا۔ نبی نے منع کیا ہے کہ جو اہل لا الہ الا اللہ کلمہ گوئے ہے ان کو کافر نہ کہا جائے۔ اس میں 3 نام ہے، اسماعیل دہلوی، خلیل احمد امبیٹوی اور گنگوہی، 3 کا نام نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے جناب، ایک بات جیسے انہوں نے کہا نا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے اہل سے ہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، جو حدیث کا فرمان دیا نا وہ، ہاں، اس طرح کے ایک اور حدیث ہے جو جن کے عقیدے کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ ہم لوگوں سے بہت اوپر چلا جائے گا۔ جیسے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ظاہر کر رہے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخلت فی الجنہ، دخل الجنہ، تو
ایسے حالات عمر فاروق نے جو یہ حدیث کو لوگوں نے سنایا تو عمر فاروق کی حدیث کو سننے کے بعد میں کیا کہا تھا ہاں حضرت بلال کو؟ یہ سمجھ مارا تھا کہ نہیں؟ نہیں، ابو ہریرہ کو رضی حضرت اللہ ابو تعالیٰ ہریرہ کو نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں تو ایسے حالات میں آپ اس کے عقیدے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت نہیں جائے گا؟ نبی نے تو فرمایا کہ ابھی تو ایمان کے تعلق سے ایسا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بندہ ایسا ہو سکتا ہے. تو عمر فاروق کا سوچ کہیں عالم جگہ میں تھی، وہ زیادہ گہرائی تک سوچ رہے تھے. چلو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب دونوں ثابت ہے. جی، تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے اس کا مطلب غلط سمجھا، اللہ کے نبی کے حدیث کوٹ کیا اور کہا کہ کافر نہیں کہیں گے. تین کو کہا، نام لے کے کہا ہے، نام لے کے کہا ہے ان کو کافر نہیں کہیں گے. ہم یہ لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا، کفر ہے لیکن کافر نہیں کہیں گے ہم. کیوں؟ نبی نے منع کیا ہے. تو پھر انہوں نے غلط سمجھا اس حدیث کا مطلب. یا ایک مطلب حضرت مطلب یہی ہوگا، اگر علماء دیوبند کو کافر کہیں گے تو نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرنا پڑے گا، اور اگر نبی علیہ السلام کی حدیث کو مانیں گے تو علماء دیوبند کو مسلمان کہنا پڑے گا. یہاں بیچ راستے میں سمندر میں کشتی پھنس گئی ہے، بھنور میں کشتی ڈگمگا رہی ہے. اب ہم کریں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کر کے ان کو ہم کافر کہیں، یا پھر اللہ کے نبی کو گلے لگا کر کے آنکھوں سے سر پہ رکھ کر کے ان کو مسلمان کہیں؟ کیا کہیں؟ نبی دیکھیے جناب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا، تو ہمارے لیے عمل پیرا یہ ہوگا کہ ہم حدیث جو کہتا ہے ہم پر اس پر عمل کرنا ہوگا. ماشاء اللہ. تو پھر علماء دیوبند کو مسلمان کرنا پڑے گا؟ نہیں، علماء دیوبند کے تعلق سے اس کا مزداق کون کون ہے یہ باتیں اس کے چھان بین کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس آیت کا حقدار کون ہے یا اس حدیث کا مزداق کون کون لوگ ہیں. ہو سکتا ہے اشرف علی تھانوی ہے یا اس کے اکابر نہیں ہے. یہاں پہ اکابر کا طریقہ الگ. چلے حضرت، اور ایک بات بتا رہا ہوں. اب تھانوی کے متعلق حوالہ پیش کر رہا ہوں میں. دیکھیں، یہ آپ کے پرسنل میں حوالہ میں نے بھیجا ہے، شخصیت و افکار شیخ الاسلام محمد گھوٹوی. یہاں لکھا ہے مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ. تو مکمل خلاصہ کیا ہے صفحہ نمبر 308 پر کہ العدل. آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کا اقرار کیا تھا. اب حضرت تھانوی نے جس طرح وہاں پہ بستو بنانا میں لکھا ہے کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، جو ایسا رکھے وہ کافر ہے. تمہید ایمان کے اصول سے کہ اگر قائل نے اپنی عبارت کی مراد کفر نہیں رہی تو کافر نہیں ہے. ایک تو وہ وہاں ثابت ہو گیا کہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. دوسرا یہ ثابت ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے رجوع اور توبہ کیا تھا. بتائیں، اگر آپ کوئی گناہ کر لیں اور گناہ کرنے آپ توبہ کر لیں آپ، تو کیا آپ کو طعن تشنیع کا نشانہ بنا سکتا ہے، جا سکتا ہے؟ کا مطلب یہ وہ رجوع کر لیا یا توبہ کر لیا تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے نا. لیکن ایک بات سنیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بات کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا تقولوا رائنا انظرنا. ہاں آپ یہ رسول کے ساتھ میں کروال. جی، آواز اٹک رہی ہے آپ کی. رائنا مطلب رائنا کیا کہا آپ نے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رائنا کیا کہا آپ نے؟ ہاں، یہ آیت کو لے کر کے بظاہر جو لوگ نبی کے مجلس میں آتے تھے ہاں، تو اس میں صحابی لوگ ہوتے تھے، لیکن اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بولتے تھے، صحابی لوگ بولتے تھے لا تقولوا رائنا، تو اس کی جگہ میں جو حضور کے خاص صحابی تھے، جو بات سمجھتے تھے، جو سچ میں دل سے عزت کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رائنا مت کہو، اے نبی آپ دنیا والوں کو کہو قل انظرنا، آپ ہمارے حالوں پر نظر فرمائیں. ایسے حالات میں دیکھیے دونوں شبد جو مین صحابی تھے، نبی کو دل سے مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، اور جو لوگ منافق کی شکل لے کر کے آتے تھے وہ لوگ بھی لینا کہتے تھے. لیکن دونوں کا اچھا. دیکھیں یہ رائنا جی تو جو ہو سکتا ہے جی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ مولانا رجوع نہ کیا ہو، توبہ نہ کیا ہو، بعد میں انہوں نے توبہ کیا ہو، تو توبہ کرنے کے بعد میں تو پھر اسلام کی طرف لوٹ آتا ہے نا. اگر اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی بھی انسان اگر اپنی باتوں پر اٹل رہے تو اس پر توبہ لگے گا نا جناب. تو آپ جس طرح رائنا کا مثال آپ نے دیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کوئی اگر رائنا کہے تو کافر ہو جائے گا نا. وہ تو نہیں کافر نہیں ہوگا، لیکن کافر نہیں آپ کی آواز اٹک رہی ہے یار.
نہیں اگر رائنا سے مراد نبی کو وہ چرواہی مانتا ہے، ہاں چرواہا مانتا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، اللہ کی بات کا یہ قول کا مذاق ہو جائے گا. نہیں ماننے کے بعد کہتے تو بھی، اگر نہیں مانتا ہے مطلب اس کا ارادہ نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا ہے رائنا، تو وہ گستاخ نہیں ہے. نہیں اگر وہ اس سے مراد نبی کو چرواہا مانتا ہے ہاں تو پھر وہ گستاخ ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ کتاب ایک ہے، آپ کو پتہ ہے شاید، یہ گستاخ کون ہے. ذرا دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اس میں لکھا ہے گستاخ کون، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ صریح توہین میں یہ جو ہے نیت کا اعتبار نہیں. رائنا کہنے کی ممانعت کے بعد اگر کوئی صحابی نیت توہین کے بغیر حضور کو رائنا کہتا تو وہ واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کی قرآنی وعید کا مستحق قرار پاتا. صحابی بغیر کہتے بغیر نیت کے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیت توہین کے بغیر بھی حضور کی شان میں توہین کا کلمہ کہنا کفر ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھ لیا نا آپ نے، ٹھیک ہے، چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو. اب دیکھیں یہ آپ کے پرسنل پہ دیکھیں ایک حوالہ ہے، یہ جزا اللہ عدو ببابہ ختم النبوہ. اس میں لکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کتاب ہے جزا اللہ، دیکھیں کتاب کا نام ہے، دیکھیں اللہ کا محبوب امت کا رائی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکری کو دیکھتا ہے. یہاں رائی کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو رائی کہنے پر بھی گستاخی کا فتویٰ ہے، رائی کہنے پر بھی. تو بغیر نیت کی، بغیر توہین کی نیت سے بھی کہے تو بھی کافر ہے. تو آپ بتائیں یہ تو فتویٰ کس پر لگا؟ فتوا اگر اس کے باوجود بولتا ہے تو فتوا اس پہ لگا. ہاں تو اعلیٰ میں فتویٰ لگا نا حضرت. اللہ نے تو کلام ہی تبدیل کر دیا. ہاں کی جگہ میں نازل فرمایا ہیں، لا تقولوا کو تبدیل کر کے ہاں منظور نہ کہا، منظور نے کہا. تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے رائی کہا. دیکھیں یہ تمہید ایمان دیکھیں لکھا ہوا ہے، پرسنل پہ دیکھیں پہنچ جائے کہ حضور کے لیے بہرا ہونے کی دعا کرنا، تکبر والا کہنا، بکریاں چرانے والا کہنا اگرچہ کفر ہے، لیکن یہ الفاظ ان گستاخوں کے گستاخانہ کلمات سے بہت ہلکے ہیں جنہوں نے آقا کو علم کہ شیطان کے بھی کم بتایا. ٹھیک ہے، ہلکا جملہ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرنا بھی کفر ہے، اور یہ جملہ بتایا ہے. دیکھیں تو رائی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، تو اب تو فتویٰ ان پر لگ گیا، کفر کا فتویٰ. اگرچہ نیت ان کی کفریہ نہ ہو، توہین کی نیت نہ ہو، تو بھی کہنا. کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جی ان کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اگرچہ ان کی نیت رائی کا نہ ہو. یہ دیکھیں نا کتاب کا نام ہے گستاخی رسول کی سزا سر تن سے جدا. اس میں 4 نام لکھا ہوا ہے. ایک اوپر لکھا ہے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی بریلوی. دوسرا نام لکھا ہوا ہے سید احمد سعید کاظمی. تیسرا نام لکھا ہے غلام علی اکاڑوی. یہ 3 نام لکھا ہوا ہے اس کے اندر، فرنٹ پیج کے اندر. ان تمام کی تائید اس میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ گستاخی ہے یہ. تو حضرت یہ تو صحیح گستاخی ہے. اب بتائیں علماء دیوبند کے متعلق بہت سارے بریلوی علماء نے تعویلات کی ہے. پروفیسر مسعود صاحب نے کہا ہے کہ حضرت تھانوی کی نظر ادھر گئی نہیں تھی، ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. حفظ الایمان کی عبارت کو کوٹ کر کے پروفیسر مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، جو مسئلہ کے اعلیٰ بڑے عالم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے، یعنی حضرت تھانوی پر فتویٰ لگانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے حضرت، مسئلہ اختلافی ہونے کی وجہ سے بھی اب کوئی حنفی یہ حنبلی بھی کافر نہیں کہتا، حنبلی مالکی بھی کافر نہیں کہتا، مالکی شافعی بھی کافر نہیں کہتا. یہاں اختلافی مسائل کے باوجود بھی کوئی اتنے سارے حوالے دلائل دینے کے باوجود بھی کوئی کفر سے زبان رکتا نہیں ہے، بس بولی جاتا ہے کہ کافر کافر کافر. کافر کہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے نا. آسان بھی نہیں ہے، مسئلہ ہی ہے. پہلے ہی بولا تھا کہ ایک انسان کو کافر سے نکلنے کے لیے 100 سکے ہوتے ہیں. 100 ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. سے اگر ایک سکہ بھی باقی ہے تو بھی آپ اس کو کافر کا فتویٰ نہیں دے سکتے آپ. دیکھیں سارے حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہے، پروفیسر مسعود صاحب کی کتاب ہے. میں نے بھی آپ کو ایک اشارے میں ہی ایک فارمولہ بتا دیا تھا کہ اگر
100 सिक्कों में से 100 सिक्का चला जाता है, फिर वही 10 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے کہتا ہوں علماء دیوبند کے متعلق زبان خاموش کرنا چاہیے. ورنہ آپ کو پتہ ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور کیا بولتے ہیں بہت سارے علماء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام پر بھی کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، لیکن اس زمانے کے علماء نے قبول نہیں کیا اس فتویٰ کو. تو ہر زمانے میں فتویٰ دیتے رہتے ہیں، کس نے کافر نہیں کہا. دیکھیے فتوا میں 2 کوالٹی ہوتی ہے نا. ایک فتوا میں مان لیتا ہے اگر وہ حقیقی مسائل میں اگر فتوا ہے تو پھر عمل کرنا پڑے گا. اگر فروعی مسئلے میں اگر فتوا کسی کو دے دیا ہے تو اس کو آپ کیا بولتے ہیں بھائی عمل نہیں ہے. نہیں، حقیقی مسئلے میں بھی اگر کوئی فتویٰ دے دے تو انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتے ہے، کبھی کبھی رجوع کرنا پڑتا ہے ان کو فتوے سے. رجوع کرنا پڑتا ہے. رجوع کا رجوع ہم لوگ تو کہہ ہی سکتے ہیں کیونکہ ان اللہ هو التواب الرحیم ہے. ہاں تو کوئی بھی انسان ہوتا ہے بھائی، انسان ہوتا ہے. ضرور نہیں جو فتویٰ لگا دیے اسی کو مان کر چلیں، بلکہ وہ ان کا مسئلہ ہے. جس طرح بہت سارے علماء پر فتوی کفر لگایا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان تمام کے اوپر جو ہے فتوی کفر لگایا گیا. لیکن وہ بڑے بڑے عقیدہ بیان کیا کہ ان کا یہ کفر ہے، تو ان کے اس زمانے کے بہت سارے علماء نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے فتوی کو. بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ تمہارے پیچھے چلیں، تو کیوں وہ نبی تھوڑی ہے. بڑے بڑے عالم لگانے والے بھی بڑے چھوٹی کے عالم تھے، لیکن اس زمانے کے عالم نے ٹھکرا دیا اس کو. ٹھیک ہے، اور ہم اتنے ساری گستاخیاں دیوبندی کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی، اس کے باوجود دلائل دینے کے باوجود بھی پھر بھی ہم کافر کہتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا. یہ دیکھیں میں آپ کے پرسنل پہ حوالہ دے رہا ہوں، یہ سیرت مجد الفسانی ہے. اس میں جو ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کتاب کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام سہیل بن عبداللہ تستری اور حسین بن منصور اللہ حلاج، جنید بغدادی، شیخ ابن دانیال، شیخ ابو الحسن شازالی، شیخ عزیز الدین، شیخ تاج الدین سبکی، محی الدین عربی، اور سرہند کے اللہ والے امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، موجد الفسان، ان کو بھی کافر کہا گیا ہے. بتاؤ، سیرت موجد الفسان کتاب کا نام ہے. تو کوئی تو اس کو نام نہیں لیتا. ابو طالب کو اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری کتاب لکھ ڈالی اس کے کفر پر، قرآن حدیث پیش کر دیا. لیکن احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں ان کو اگر کافر کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے. بتاؤ، جن کا کفر قطعیات سے ثابت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سے اس آیت سے ثابت کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. قطعیات سے کفر ثابت ہے، اس کو تو مسلمان کہے، اس کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن علماء دیوبند کا کفر قطعیات ثابت نہیں ہے، ایک آدمی کا ایک یہ ہے، تو ہم اس پر ڈٹے کیوں رہتے ہیں؟ کہیں ایسا نہیں تو ہماری آخرت برباد ہو جائے. اس لیے خاموش رہنا چاہیے. بہت گہرا مسئلہ ہے، بہت عمیق. خاموش تو ضروری ہے، وہ خاموش صحیح ہے. اگر آپ ہمارا یا آپ کا علم وہاں تک نہیں پہنچا یا ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ضروری نہیں کہ ہر بات ہم سمجھ سکتے. لیکن حضرت اب اگر حسام الحرم ان کو مانیں گے تو آپ خاموش رہ نہیں سکتے، کیونکہ من شک کا خاموش مطلب کیا؟ شک کرنا ہوا. تو حسام الحرمین میں ایسا فتویٰ دے دیا کہ بھائی اگر شک بھی کریں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے. بھائی ایسا کیسا ہے یار؟ جس کا کفر قطعیات ثابت ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی کے اندر، بھائی خاموش ہونا بہتر ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی. تو ہر امتی اللہ کا کفر اللہ کے نبی کے تکلیف کا ذریعہ ہے. ایمان کوئی لاتا ہے اللہ کے مسلم خوش ہوتے ہیں، تو بھائی کوئی تم کسی دوسرے کو کافر کہہ دو تو کیا اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے اس سے؟ جن کا کفر قطعیات سے ثابت نہیں ہے، تو کافر کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. اللہ پوچھے گا کیا؟ اللہ پوچھے گا نہیں بھائی کہ تم نے علماء دیوبند کافر کہا کہ نہیں کہا. بہت سارے مدرسے کے اندر داخلہ کے فارم کے اندر لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علماء دیوبند کو جب تک کافر نہیں مانو گے تمہارا داخلہ نہیں ہوگا. مطلب ہاں، اب سنو نہیں ویڈیو، کئی مرتبہ کئی جگہ آیا ہے، باقاعدہ اعلان ہوا ہے. نہیں ہم لوگ تو کئی مدرسوں میں پڑھے ہیں، ایسا تو کہیں پہ کچھ شرط ہاں وہ آیا ہے، شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری ہے لیکن ایسا ہے. دیکھیں اگر گنایا جائے سب کی گستاخی جو ہے گنایا جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے ظرف وسیع رکھنا چاہیے. اس کا مسئلہ اللہ کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ مطلب پوچھا گیا کہ علی کرم اللہ وجہ امیر معاویہ دونوں میں حق پر کون ہے؟ بھائی کسی نے کسی کی غلطی ہوگی
تو غلطی میں کون تھے، حق پر کون تھے؟ انہوں نے کہا ایک بات کہی تھی انہوں نے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ایک امت تھی گزر گئی، ان کی کمائی ان کے ساتھ، تمہاری کمائی تمہارے ساتھ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اللہ تم سے ان کے عمل کے متعلق تھوڑی پوچھے گا کہ وہ اکابر علماء دیوبند نے کیا کیا تھا، علماء بریلوی نے کیا کیا تھا، جواب دو، جب تک جواب نہیں تو مجھے جنت میں نہیں بھیجوں گا، ایسا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ عوام کو ایسے مسائل میں الجھا کر اصل دین، ضروریات دین سے روک رکھا ہے، ان کو نہ وضو کے مسائل، نہ غسل کے مسائل، نہ نماز کے مسائل، کچھ نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھنے سے میں نے دیکھا کلمہ نہیں پڑھ سکتے ایسے لوگ، علماء دیوبند کافر کافر کہتے کہ ان کی زندگی گزر گئی لیکن آج تک کلمہ صحیح نہیں ہوا ان کو۔ یہ ضروری ہے علماء دیوبند کافر کہنا یا کلمہ سیکھنا ضروری ہے؟ علماء دیوبند کافر کہنا ضروری ہے یا وضو غسل کے فرائض سیکھنا ضروری ہے ان کے لیے؟ لیکن کوئی کسی کا دھیان نہیں جاتا، بس اپنا جیب اور پیٹ بھرنے میں سب مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت گفتگو ہوئی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ انٹرویو میں پاس ہو گئے۔ اصل مسئلہ یہ حضرت، جس نے میرا نمبر دیے اس نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے اس نے، میں ایسا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے بھائی ایسا کچھ کہاں جگہ خالی ہے، اتنے لوگوں کے فون آئے آج تک ابھی تک کہ مت پوچھو یار، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے کچھوچ بھی آئے، فون کیا آج، اور نعیمی بھی فون کیا، مصباحی نے بھی فون کیا، اشرفی نے بھی فون کیا، بڑے بڑے علماء فون کیا۔ تو ان کو جب پوچھا میں نے تو حضرت انہوں نے بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ غلط ہے، انہوں نے مانا۔ ٹھیک ہے حضرت؟ جی میں کسی کو غلط یا کسی کو صحیح نہیں قرار دیتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میرے علم کے حساب سے اگر وہ ہے تو ہم اس پر بحث کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہم اسے اختیار کریں گے، ایک نمبر۔ دوسرا نمبر، میں نے ایک فارمولہ پڑھا ہے، جزیہ ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کہنے کے لیے 100 سکے ہوتی ہیں، 100 سکوں میں سے اگر ایک سکے پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو دوسری بات، کسی کو پھر زبردستی ہم نبی کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے باپ کو منوانے کے لیے کہ ہاں یہ ایسا حدیث میں ہے، ایسا ہے ویسا ہے کرو، میں نے اس کے لیے آپ کو دلیل دیا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنے جہنم بنا میں فارمولہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر میں جو چیزیں میری نظر سے گزری ہے، جو میں نے پڑھا ہے، ہم اس پر دعا کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو سمجھاتے ہیں۔ بس دعا یہ کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا سکھائی حضرت، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، بس یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ رہنمائی کرے گا، صحیح راستہ وہ دے گا۔ اب رہی بات یہ ہے کہ اب حقیقی مسائل بھی ہوتے ہیں اور فروعی مسائل بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کا اختلاف اگر فروعی مسائل میں ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کہہ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ فروعی مسائل ہیں۔ اور حقیقی مسائل میں اختلاف کرنے کا حق انہیں کو ہے جو غلطی نہ کر سکے، اور ہم لوگ اگر حقیقی مسائل میں الجھ جائیں اور پھر غلطی بھی کر دیں، کیونکہ مجدد تو ہے نہیں کہ ہم کو ثواب ملے گا۔ ارے حضرت آپ نے پڑھا ہوگا شاید، الجھ کر کے غلطی کرتے تو گناہ ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا شاید فتاویٰ رضویہ کے جلد 15 میں صفحہ نمبر 548 کے اندر ایک بات لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اللہ تبارک لواطت بھی کر سکتا ہے، خود مفعول مخنث اور خودکشی کر سکتا ہے، اللہ کی جورو بھی ہے، اللہ کا بیٹا بھی، ایسا جملہ استعمال کرنا اللہ کے لیے بتائیں، یہ کون سا شریفانہ طریقہ ہے یار، کون سی انسانیت ہے؟ فتویٰ رضویہ کے اندر اللہ پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، ناچتا ہے، تھرکتا ہے، عجیب ہے یار، طوائف کی طرح نٹ کے کلا کھیلتا ہے، ایسی سی باتیں کوئی شریف انسان اللہ کے بارے میں کوئی فتاویٰ رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 448 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ اگرچہ کہا ہے کہ وہابی کا عقیدہ ہے، وہابی کا بولے حوالہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، جی حوالہ پھر سے بولیے، فتاویٰ رضویہ ریکارڈنگ چالو ہے، بولیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو پورا یہ جہاں چھپی ہے وہ پورا دے رہا ہوں، میں آپ کو پورا حوالہ دے رہا ہوں جہاں سے فتاویٰ رضویہ چھپا ہے، وہ پورا فرنٹ پیج ہے اور میں دے رہا ہوں سب۔ یہ فتاویٰ رضویہ 2 ادارے سے چھپی ہوئی ہے، ایک رضا فاؤنڈیشن ہے، وہاں چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 548 میں لکھا ہوا ہے، ہاں لکھا ہے، اگرچہ وہاں پہ وہابیوں کو جھوٹے خدا کا نام دیا ہے لیکن اس کو بہانہ بنا کر کے لکھتا ہے کہ اللہ کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا،
حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، استغفر اللہ معاذ اللہ، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے یہ خلاف نہیں، یہ ایسی باتیں لکھا ہے۔ تو اور فتاوی رضویہ دوسری بھی جلد میں ہے، کون سا فتاوی رضویہ جلد 15 ہے، اعلیٰ تصنیف لطیف اعلیٰ حضرت مجدد احمد رضا اعلیٰ حضرت نیٹ ورک یہاں کا چھپا ہوا ہے۔ تو ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے، بتائیں۔ اور ایک اللہ کی شان میں، اللہ کی شان میں، اور ایک حوالہ میں نے آپ کو پرسنل پہ دیا ہے، اور یہ فتاوی مظہری ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب کی کتاب ہے، یہ بڑے معتبر ہیں، یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 397 کے اندر کہ کسی کی اہانت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامی طور پر بھی توہین آمیز جملہ کہنا کفر ہے، الزامی طور پر بھی توہین آمیز جملہ کہنا یہ بھی کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اس طرح باتیں کہنا الزامی طور پر بھی ہو، کسی کے اوپر فٹ بھی کیے جائے، ان کی کتاب میں نہیں ہے ایسے جملہ کہہ دینا۔ آج تک آپ نے کسی دیوبندی وہابی کتاب میں ایسا پڑھا ہے جنہوں نے ایسا کہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ لواطت کرتا ہے، یہ زنا کراتا ہے، اس کی جورو بھی ہے، اس کے بیٹی بھی ہیں، اولاد بھی ہے، خود مفعول مخنث ناچتا اور تھرکتا، پیشاب پاخانہ کرتا، آج تک کسی آپ نے دیوبندی وہابی کتاب میں پڑھا ہے؟ تو ہاں ایک دو باتیں کسی کتاب میں پڑھی ہے، اس میں جیسے میں آپ کو کتاب سب کا حوالہ بہت پہلے مطالعہ کیا تھا، ایک دو کتاب میں پڑھا، اس میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سے بہتر تو گدھا اور کھچر کو بھی علم ہے۔ ارے بھائی یہ تو ایک بات پڑھا تھا، جو میں پڑھا تھا وہ بول رہا ہوں میں، اور ایک بات اللہ کے بارے میں پڑھا تھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ترجمہ کر کے بولا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنا بھی ایک شے ہے، جھوٹ بولنا بھی ایک چیز ہے، وہ بھی اللہ قادر ہے، لیکن جھوٹ بولتا نہیں ہے۔ ہاں امکان کذب، یہ اس کو امکان کذب کہا ہے، امکان کذب یعنی خلف وعید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ وعید کیا ہے اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، یہ خلاصہ کیا ہے اسی فتویٰ رشیدیہ کے اندر۔ کیا؟ خلف وعید یعنی امکان کذب یعنی خلف وعید۔ یہ دیکھیں میں آپ کے پرسنل پہ یہ حوالہ دے رہا ہوں فتویٰ رشیدیہ کا، اس کا مطلب کیا لکھا ہے اور کیا نکالا گیا ہے۔ فتویٰ رشیدیہ ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 93 ہے، کتاب العقائد۔ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت جس کتاب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے اسی کتاب میں خلاصہ کیا گیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ عز اس موصوف بصفت کذب ہے یا نہیں، اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، اور جو شخص خدا تعالیٰ کی کوئی سمجھے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے۔ جواب دیا ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب ہو جائے، کیا جائے، معاذ اللہ، اس کے کلام میں ہرگز شائب کذب کا نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا، جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعاً کافر، ملعون اور مخالف قرآن و حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں۔ یہ بات یہاں پہ آگے لکھا ہے۔ البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان و ابی لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے، وہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، مگر وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت دے دے، وہ عاجز نہیں ہے۔ یہ امکان کذب یعنی خلف وعید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ فرمائے اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ نے بنی اسرائیل پڑھو آپ، اللہ نے کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے علاوہ دوسرا خدا مانو گے تو ہم ملامت زدہ کر کے جہنم میں پھینک، ایسا ترجمہ کچھ ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور خدا مانو گے تو یہ تو بھائی اللہ کی شان ہے، وہ اللہ تھوڑی سب سے بے نیاز ہے۔ تو یہ اس جملہ کو توڑ موڑ کر اور یہ عقیدہ جو بیان کیے یہاں پہ کہ اللہ کسی نیک کو جہنم بھیج دے، ابو لہب فرعون کو جنت دے دے، یہ عادل ہے، اور یہ عقیدہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے یہ عقیدہ، لیکن ان کو کافر نہیں کہتا، تمام نشان دیوبند کے اکابر کی طرف
اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے حضرت، بہت باریک مسئلہ ہے، اس کو اگر علمی خاموشی تو ہم لوگوں کے لیے ہے ہی ہے، کیونکہ اتنا علم ہے نہیں پہلی بات، ہاں اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہم لوگ خالی واہواہی کرنے کے لیے اگر کوئی بھی مسئلے میں الجھ جائیں تو یہ تو ہماری خود کی غلطی ہے، ہاں اپنی آخرت کا مسئلہ رہ جائے گا پھر، تو غلطی خود کی ہو جائے گی، تو خود کی غلطی نہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، خاموش رہیں کیونکہ خاموشی ہی نجات ہے۔ جی حضرت میں آپ کو حوالہ دوں، آپ شاید پڑھ لیں گے، بعد میں آپ سوچیں گے اس پر کہ میں نے جو فتویٰ رشیدی سے حوالہ بھیجا ہے جس پر الزام لگایا تھا اللہ تبارک جھوٹ بولتا ہے، الزام ہے، اسی کا خلاصہ مکمل نیچے تک کیے ہے، اور وہی بات فیوض غوث یزدانی کے اندر ترجمہ الفتح الربانی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، وہ مطلق و بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی کیا پرواہ ہو اس کو، تو یہ بات لکھا ہے۔ اب یہ بات کو لوگ سمجھاتے نہیں ہیں، بس وہ گمراہ کرنا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ بس گمراہ کرو لوگوں کو، زہر پھیلاؤ اور فتنہ پھیلاؤ اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت بات ہو چکی ہے۔ جی ویسے آپ کی تعارف؟ میرا نام علی اصغر ہے، امامت کرتا ہوں میں۔ علی اصغر؟ جی علی اصغر۔ علی اصغر کہاں، ممبئی میں ہے؟ نہیں، گجرات میں ہوں میں۔ گجرات میں؟ جی گجرات سے بہت دنوں کے بعد علمی گفتگو ہوئی۔ جی 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 اس وقت اسے بحث و مباحثہ نہیں کہہ سکتے، اسے کہتے ہیں علمی گفتگو۔ علمی گفتگو، بات صحیح ہے، اس طرح گفتگو ہونی چاہیے۔ جی 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 یہ سمجھ میں میری آ بات تو آپ کو شاید آپ کی رائے طبیعت سے موافق ہوئی ہوگی۔ جی میری بات تو آپ کی طبیعت سے نہیں موافق صحیح ہوئی صحیح ہوگی۔ صحیح آپ نے صحیح کہا۔ کتاب سامنے آنے کے بعد تسلیم کر لینا یہ عقل مندی کی نشانی ہے، اور پھر ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ تکلیف ہو جاتی ہے نا بھائی، پھر آدمی سب سے پہلے تو قرآن کی آیت کے حساب سے اللہ کا قول اللہ کا ہاں قول ہے، بالکل اللہ کے قول پر عمل ہونا چاہیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور فعل پر دونوں پر عمل ہونا چاہیے۔ جی بالکل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جی تو اللہ کا قول ہمارے نظر میں دلیل اول، جی بالکل صحیح بات۔ چاہے وہ ہمارے لیے ہم ہر دھرمی میں رہیں یا کفر میں رہیں یا مومن میں رہیں، ہاں ایمان والوں کے لیے بھی اللہ کا قول دلیل اول، غیر ایمان والوں کے لیے بھی اللہ کا قول دلیل اول، بھلے کوئی مانے کوئی نہ مانے، بات الگ ہے۔ جی لیکن ہاں، لیکن حضرت میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جاء الحق، آپ دیکھو اس کے اندر جاء الحق میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کا قول حجت ہے، قرآن و حدیث نہیں۔ وہ یہ ہوگا تب نا، کیا بولتے اس کو، تیسری دلیل جو ہے وہ ہوگی تب، نہیں اس کو تھوڑی ہوگی، نہیں بولے، ہمارے لیے حجت ایک نمبر کا قول تھوڑی ہوگا۔ یہ کتاب ہے عبدالرف نورانی، وہ لکھتے ہیں یہ نمازی کے پاس بآواز ذکر جائز ہے یا نہیں، انہوں نے لکھا کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح ہے، بیان کر دیا گیا ہے کہ ذکر بالجہر جس کے باعث کسی نمازی یا سوتے یا مریض کی ایذا و تشویش ہو رہا ہے، آنے کا اندیشہ ہو ناجائز ہے، تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے خلاف مخالفت میں قرآن کریم کے آیات و احادیث مبارکہ سے استنباط کریں، نہ ہمارا یہ منصب ہے، نہ ہم اس کے اہل فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال غیر مقلدانہ روش ہے، یعنی کہ فقہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرنا غیر مقلدوں کا طریقہ ہے۔ بتاؤ ایک ایسی باتیں ہو گئی ہے۔ قرآن ایسا اصول فقہ تو ایک نمبر پہ نہیں ہے نا، وہ ہاں نتیجہ دیکھیں نکالا ہے، یہ میں نے بھیج دیا، نہیں ہوگا، ہاں قرآن و حدیث کی پہلی دلیل ہے، پہلی دلیل ہے۔ پہلی دلیل قرآن ہے، دوسری دلیل حدیث ہے، تیسری دلیل اجماع امت ہے، ہاں بالکل پھر چوتھی دلیل قیاس ہے۔ قیاس ہے۔ جی تو اس طرح جو دلیلوں کا سلسلہ ہے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں اور پھر دلیل دیتے ہیں، مانتے نہیں، پھر بھائی ماننا چاہیے، بات لکھی ہوئی ہے، غلط لکھا ہے، غلط تو غلط۔ دیکھیے علی اصغر صاحب، ہماری جہاں کہیں بھی تقریر ہوتی ہے تو میں سب سے پہلی بات یہی بولتا ہوں کہ میں جو بولا آپ کو اردو میں، جی تو اردو میں کوئی بھی انسان کہیں پہ بھی کچھ بھی بھاشا بول سکتا ہے، لیکن کیا اس اردو میں والی بات اللہ کے قول سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ جو باتیں ہم بول رہے ہیں اگر اللہ کے قول سے ثابت ہے تو آپ قرآن سے بھی سن لیجئے کہ اس بات کو قرآن میں اللہ نے کیسے کہا ہے، تو پھر اگر ایسا ہے قرآن سے میچ ہو گیا تو آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 27 ہے، اس میں لکھا ہے ہم مقلدوں کو جائز نہیں کہ حدیثوں پر عمل کر کے
اشارے کی جرأت کریں. دیکھیں مقلد جائز، مقلدوں کو جائز نہیں. اور یہ کہ یہ جعل حق میں لکھا ہوا ہے، ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے. دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے، یعنی قرآن و حدیث پر ہم نظر نہیں کرتے. امام صاحب کا قول یہ ہے، یہ کیسی بات ہو گئی ہے؟ اور لکھا ہے کہ ہمارے دلائل روایت نہیں، ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ جعل حق صفحہ نمبر 91 کے اندر ہے، دوسری فصل، اس مسئلہ پر اعتراضات و وجوہات. کتابیں کافی رکھے ہیں آپ مطالعہ کے لیے؟ نہیں جی جی جی. ہم لوگ کے پاس مطالعہ کے لیے کوئی سویدھا ہی نہیں ہے، کتابیں نہیں. جب ہم لوگ پڑھائی کرتے تب لائبریری سے اٹھا کے لے آتے، مطالعہ کرتے. ٹھیک ہے حضرت، بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے، پھر بات کریں گے کبھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک جزاک ٹھیک، اللہ. جزاک اللہ. آپ نے مولانا تھانوی